बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से आज़ादी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर एहसन। नाज़रीन, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन गिरामी, आज वो दिन है कि जब पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद इस्लामी रियासत की हैसियत से उभरा। तो ये एक ऐसा दिन था कि जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए और जो हैं हम बरसग़ीर पाक व हिंद के जो मुसलमान थे, ख़ास तौर पर उनके लिए ये एक ऐसा दिन था कि जो एक हिस्टोरिकल दिन था, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो नाज़रीन गिरामी, पिछले हमारे जो प्रोग्राम्स थे आपने माशाल्लाह से उनको बड़े अच्छे से प्रमोट किया, बड़े अच्छे कमेंट्स आए आपके, बड़ा अच्छा फ़ीडबैक रहा। तो जिस चीज़ से हमें काफ़ी हद तक जो एक मॉरल सपोर्ट मिलती है, तो हम 94 न्यूज़ की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम हमारे साथ जो मौजूद हैं सर, कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हैं, अपना हमारा जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है 1122, असमत जावेद साहब हमारे साथ हैं। तो सर, हम आपको वेलकम कहते हैं टीम 94 न्यूज़ की जानिब से कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त से, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपका आज के जिस तरह से एक बहुत टाइट स्केड्यूल था और जिस तरह से आप आज कम्युनिटी को सर्व कर रहे थे, तो उस वक्त मतलब आप 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो हमारे पास आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये आपके लिए, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि जो आपको यहाँ पे खींच के लाई हैं। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो उनके साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ मंडी बहाउद्दीन गुलफाम साबरी साहब। तो हम जो प्रोग्राम जो हमारा है, हमारे डिस्कशन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं असमत जावेद साहब से कि सर थोड़ा सा आप ब्रीफली, क्योंकि हम जानते तो बहुत अच्छी तरह से हमारे दिलों में बसते हैं, एक नारा है कि 1122 वी लव यू। तो वाकई ये एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसे हीरोज़ हैं कि क्योंकि हमने ख़ुद वो दौर देखा है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक, कि हमारे बहुत से मरीज़ ऐसे होते थे वो एम्बुलेंस की जो कमी की वजह से या फिर उनके पास कन्विंस नहीं होती थी, तो बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स होते थे, वो बर वक्त जो तिब्बी इमदाद होती है उसकी कमी की वजह से बहुत से लोग जान की बाजी हार जाते थे। बहुत से ख़ानदान हैं उनके चिराग जो हैं वो बुझ जाते थे। तो इस डिपार्टमेंट के आने से यकीनन जो एक हमारा ये एक प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। जिस तरह से ये सेल्फलेस होकर हमारी मदद के लिए बर वक्त पहुँचते हैं, तो सर सैल्यूट पेश करना चाहूँगा मैं आपको इस बात पे। पूरे डिपार्टमेंट को, 1122 का पूरा डिपार्टमेंट जिस लगन से मेहनत कर रहा है, जिस लगन से काम कर रहा है, तो इस चीज़ पे आपकी दाद के मुस्तहिक हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें 1122 का, एंड देन हम जो आपकी स्पेसिफिक विंग है हम फिर उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ 94 न्यूज़ का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और उसी तौर पे ये उमर एहसन साहब का कि आपने बहुत वेट किया। नहीं नहीं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पता है पहले मेंशन इसीलिए किया है कि जिस तरह से आप इतनी ज़्यादा मसरूफियात के बाद हमारे पास आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये देखने वालों की मोहब्बतें हैं। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे आपका बड़ी शिद्दत से, क्योंकि आप जैसे लोग हैं कि जो हमारे ऐसे हीरोज़ हैं, क्योंकि सर्विस में तो आपको बहुत दफ़ा देखा होगा सर्व करते हुए, लेकिन हम आपको बहुत करीब से देखना और जानना चाहते थे। तो बस यही वजह है कि हम आज आपके साथ बैठे हैं और इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। हमें मौका मिला है आपके तरफ से मिल बैठने का। तो जैसा कि आप पहले इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, कम्युनिटी सेफ्टी विंग और रेस्क्यू 112 डिपार्टमेंट तो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए जी है। तो आज आपके इस न्यूज़ चैनल के तरफ से जिन लोगों तक आवाज़ अभी तक नहीं पहुँची, तो आज उसी तौर पर उनको भी हम पैगाम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि 1122 जो है ये पाकिस्तान की जो है ये पहली तरबियत याफ्ता है। जिस तरह आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया है कि 1122 जो है इससे के आने से पहले यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मौसर इदारा मौजूद नहीं था जो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में बर वक्त रिस्पॉन्ड करता। होता क्या था, जब भी कोई एक्सीडेंट होता था तो रात का वक्त अगर होता तो सुबह होने का वेट किया जाता, या फिर मौका पे गाड़ी नहीं मिलती थी। प्राइवेट एम्बुलेंस जो हैं 95% एम्बुलेंस चाहे हादसा पे
موقع پہ نہیں پہنچ پاتی تھی، جس کی وجہ سے کئی گھروں کے جو اکیلے کمانے والے ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے جی بالکل. یا پھر کیا ہوتا تھا گرلس شفٹنگ پروٹوکول کی وجہ سے وہ عمر بھر کے لیے مقبول ہو جاتے تھے. بالکل. تو کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کی ایک اچھی سوچ ہے وہ ایک اچھا عمل بناتی ہے. بالکل بے شک. اور ایک اچھا عمل ہو تو ایک اچھا کردار بنتا ہے، اچھا کردار ہو تو ایک اچھا انسان بنتا ہے، اور ایک اچھا انسان ہو تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. جی بے شک بے شک. تو یہی ایک ویژن ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، تو ان کا یہ ویژن تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ سروس ہونی چاہیے. ان کا اپنا جو وقت ہے وہ باہر کے ملکوں میں گزرا، وہاں پہ جو سروسز ہیں وہاں پہ نان مسلم ہیں وہاں پہ ریسکیو سروسز جو لوگوں کو دی جا رہی تھی. تو ہم تو 95% آبادی ہمارے پاس مسلمان ہیں. خیر ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ایسے ہی انہوں نے محنت جاری رکھی، سلو بٹ اسٹیڈی اسٹیٹ آل ود ان دا ریس. جی بالکل. ان کی محنتوں کی بدولت 14 اکتوبر 2004 ریسکیو 1122 جو ہے یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا گیا. آغاز میں 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا. لاہور شہر سے سروس کا آغاز ہوا. تو مشکلات تو ظاہر ہے آتی ہیں، جب آپ کے ارادے نیک ہوں تو وہ مشکلات نہیں. جی بالکل ایسے ہی. ٹریننگ سینٹر بھی نہیں تھا لیکن ارادے جو ہیں وہ نیک تھے. پہلا بیچ جو ہمارا تھا اس میں 14 ایمبولینسز تھیں اور 200 ریسکیو تھے. ٹریننگ سینٹر اپنا نہیں تھا لیکن جذبے جوان تھے. 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا. 6 ماہ کا ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن سروس کو بنانے کے لیے ان لڑکوں کو میں بھی اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں تب چھوٹا ہی تھا. لیکن جب سے میں نے ریسکیو سروس کو دیکھا، آنے والی ایمبولینس کو جب بھی میں روڈ پہ دیکھتا تھا تو میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے سلوٹ پہلے کرتا تھا. یہ وہ ماؤں کے ثبوت ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں. اور وہی بات ہے کہ آج ہم آپ کو سیلوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی محبتیں ہیں سر، اور یہ آپ کی محبتیں اور پیار جو ہے ہمیں اور زیادہ ہمارے اندر، ابھی مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. اگر صبح سے ہم کام کر بھی رہے ہیں تو ابھی بالکل آپ کے سامنے فریش ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت جو ہے وہ ہمیں مزید کام کرنے پہ جو ہے. اور جو پہلا بیچ تھا سر اس میں آنے والی جو کال ہے 1122 پہ کوئی ایک کال بھی مس نہیں ہوئی. اور اس میں ہمارے ریسکیو نے نہ صرف رسپونڈ کیا ہے بلکہ 6 سے 7 منٹ کا ریکارڈ رسپانس ٹائم دیتے ہوئے پاکستان کی بہترین سروس بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج الحمدللہ ہماری سروس کی کامیابی جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. آج الحمدللہ میں اس حوالے سے بھی سیٹسفائی ہوں. میرا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو اس پرفتن دور میں لوگوں کی جو جانیں بچا رہا ہے بغیر کسی نسلی تعصب کے، رنگ و نسل، ذات پات، مذہبی تعصب، کسی تعصب کے بغیر. ہمارے نزدیک سب سے پہلا کام جو ہے وہ انسانیت. بے شک. تو یہی ہمارے ادارے کی کامیابی کا راز ہے. لوگوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آج الحمدللہ اسی کامیابی کی بدولت ہے کہ 1122 نہ صرف منڈی بہاؤدین میں ہے، پنجاب میں ہے، یہ APK میں ہے، بلوچستان میں بیچ کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ہے. تو یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. بہت زبردست طریقے سے آپ کو اسمت جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے 1122 کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے یہ نوجوان اپنی بالکل گھر باہر ہر چیز چھوڑ کے جس طرح سے وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو بر وقت رسپانس جو ملتا ہے. تو ایک بات ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل، کیونکہ ہم جب باہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو شاید اس طرح سے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارا اپنا کوئی قریبی عزیز یا اس طرح کا وہ جب اس طرح کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے تو پھر اس جو ایک وہ مومنٹ ہوتے ہیں نا اس میں جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک فرشتہ لگتا ہے. تو آپ وہی فرشتہ صفت انسان ہے کہ جو لوگوں کو ایک ایسا ایک پلیٹ فارم یہ بنا ہوا ہے نا کہ لوگ فار ایگزامپل کہیں پہ کسی بھی ٹائم کیسا بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو بالکل اس چیز سے بالاتر ہو کر کہ یہ غریب ہے یا امیر، یہ کس نسل سے ہے، اس کی کیا ذات ہے، اس کا مذہب کیا ہے. تو انسانیت کی بنیاد پر جس طرح سے آپ خدمت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ آپ کا ایک قابل قدر جذبہ ہے کہ جو آپ میں موجود ہے، اور اسی طرح آپ کا ڈپارٹمنٹ جس طرح سے کام کر رہا ہے. تو ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو ایک اور موڑ دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کرنٹ ہمارا ایک ہے، کیونکہ یہ ہم 14 اگست کے حوالے سے ایک ٹرانسمیشن ہے،
تو اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایک کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، جس طرح سے ہم آج ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کیا فلاز ہیں آج ہمیں کہ جو ہمارے جو بزرگ تھے کہتے ہیں نا کہ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ ہم ساکت ہیں وہ سیارہ ہیں، ہم تن آسانی کا شکار ہیں، اور وہ ایک چلتے پھرتے لوگ تھے جو فزیکلی مینٹلی ایک سوچ تھی ان کے پاس، ہم چونکہ بہت زیادہ تن آسانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آج کا جو دن ہے یوم آزادی، یہی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں آج ان کی لاج رکھنے کا دن ہے۔ جی بالکل۔ صرف نعرے لگا دینے سے، موٹر سائیکل کے جو سلنسر ہیں وہ اتار دینے سے یا ہارن بجا دینے سے یوم آزادی نہیں منایا جاتا، بلکہ ہمیں وہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں آج ہم ان کی لاج رکھیں۔ جو پودا جس کی انہوں نے بنیاد، انہوں نے آبیاری اپنے خون سے کی ہے، آج اس پودے کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو یہی مین ہے کہ اپنے آپ کی طرف دیکھا جائے، اپنی ذات کا جو ہے وہ احساس کیا جائے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جس پوائنٹ پہ یا جس پوائنٹ پہ لیا گیا تھا، جو ایک مقام تھا ہمارا کہ جو سوچ تھی اس کے بننے کے پیچھے، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جی بالکل۔ آج ہمیں مذہبی، سیاسی اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک پاکستان سب سے پہلے پاکستانی۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے یہ ایونٹس آتے ہیں، اسلامک ایونٹس ہوں یا کلچرل ایونٹس ہوں یا اس طرح کے، فار ایگزامپل 14 اگست ہے یا عید ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ کی جو جاب ریشو ہے، مطلب جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ میکسیمم ایکسیڈنٹس اور اس طرح کے واقعات اس عید پہ یا اس طرح کے مواقع پہ ہوتے ہیں۔ جی، یہ بھی آپ کا پوائنٹ اویئرنیس کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ جب بھی عید کا موقع ہو یا 14 اگست ہو، عید میلاد النبی ہو یا باقی جتنے بھی اس طرح کے تہوار آتے ہیں، تو اس موقع پہ جو رش ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ خصوصی طور پہ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں جو ہمارے سیاسی مقام ہیں، بیراج ہے یا اس طرح کے جو روڈ ہیں، موٹر سائیکل کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار جو ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلمٹ آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ تو ہیلمٹ پہننا ہر شہری کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں تو آپ کس کے لیے پہن رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے پہن رہے ہیں جو پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ نہیں پہن رہے تو آپ ان کا حق مار رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم چونکہ ہمارا تعلق اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے، ڈیلی بیسس پہ ایمرجنسی ہماری چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے ایسے بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں واپس نہیں آتے، ماؤں کے ایسے لگتے جگر ہوتے ہیں جو گھر سے چلتے ہیں لیکن مائیں دروازے پہ تک رہ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اوور سپیڈ ہوتی ہے۔ وہ روڈ پہ جب ہم چڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سائڈ پہ سفر کرنا ہے، ہم نے اگر ٹرن لینا ہے تو ہم نے اشارہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا، سپیڈ ہم نے کتنی رکھنی ہے۔ 40 سے 60 ایوریج سپیڈ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر جو مین روڈ ہے، اس سے کم رکھیں گے تب بھی نقصان ہوگا۔ آپ 60 سے زیادہ سپیڈ کرتے ہیں تب بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو روڈ پہ جاتے ہوئے ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، ہم جوش میں ہوش گنوا دیتے ہیں، کسی ایونٹ کی صورت میں ہو یا ذہنی طور پہ ہم کہیں جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سفر روڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی آپ پریپیئر وہاں پہ نہیں ہوتے، اس سے ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے کہ ہیلمٹ جو ہے اس کا استعمال لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ دیکھیں ہمارا جو ویژن ہے، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا یہ ویژن ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا دن آئے جب کوئی حادثہ نہ ہو، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم، ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہو۔ اس منصوبے کے تحت 2019 میں، جو 2019 کا سال تھا، ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا 23,000 لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے ہم نے۔ اچھا، تو الحمدللہ سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم نے 23,000 لوگوں کو ٹرین کیا، اویئرنیس دی۔ ہر گھر کے اندر ایک فرسٹ ایڈر کم از کم جو ہونا چاہیے وہ ہم نے کیا۔ اس سے پہلے ہمارا یہ ویژن تھا کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ ویژن ہے ریسکیو 112 ڈپارٹمنٹ کا کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہو، اور دوسرا حادثہ جو ہے یا حادثات کی ریشو کم سے کم ہو، نہ ہونے کے برابر۔
اس کو لے کر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ ہر یونین کونسل کے اندر ایک کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم جو ہے وہ تیار کی، اس کو ہم نے ٹرین کیا۔ اب منڈی بہاؤالدین میں 80 یونین کونسل ہیں تینوں تحصیل کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان 80 یونین کونسل کے اندر الحمدللہ آج ہر یونین کونسل کے اندر ہماری کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم موجود ہے، جو کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنی مدد آپ کی طرف لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ بالکل یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ ہر آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے ہر جگہ پہ ہر طرح سے 100% آپ اپنا ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن سٹل پرابلم ہے کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اور اس کی نسبت آپ کے جو ورکرز ہیں اور یہ سب چیزیں بے شک وہ ایک اپ ٹو دا مارک ہیں، لیکن سم ٹائمز جب اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں تو تب تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا۔ تو آپ کا یہ جو ہے ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں آپ سیفٹی کے حوالے سے، یا اس طرح سے ٹریننگز کروا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ٹریننگ آپ کو بھی لینی چاہیے، یہ ٹریننگ مجھے بھی لینی چاہیے، اور میں آپ کی کچھ موک ایکسرسائز اٹینڈ کر چکا ہوں، تو اس میں نے آپ کو نا بڑے قریب سے دیکھا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو، تو جس طرح سے سیلف لیس ہو کے آپ لوگ کام کرتے ہیں وہ واقعی ایک قابل قدر جذبہ آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سی جو آفیسز ہیں، بہت سی ایسی فرمز ہیں جن میں بہت اندر تک جا کے دیکھا ان کے سسٹم کو، تو اس میں کھینچا تانی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں ہر فرم میں جو جونیئر سینئر کا ایک ہوتا ہے وہ ڈفرینس، اور وہ ایک بہت نیگیٹو اس کا ایک ہے امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں نے جس طرح سے دیکھا ہے کہ ایک ابو لیول سے جو سب سے چھوٹا ورکر ہے، ہر لیول پہ ایک عزت کا معیار جو ہے وہ بالکل ہے، لیکن وہ جس طرح سے ان کی آپس میں فرینکنیس ہے، کیونکہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو اچھی سوچ ہے وہ اچھا انسان پیدا، تو وہ اچھی سوچ اور اچھا انسان وہ آپس میں جب ہماری کمیونیکیشن اچھی ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں، مجھے پرابلم ہوگا میں اپنے سینئر کو کہہ سکتا ہوں، مجھے کام ہے میں اپنے جونیئر کو کہہ سکوں کھل کے، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک جیلسی ہے، یہ ایلیمنٹ تو یہ 1122 میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا میں ایک اور پوائنٹ کرنا چاہوں گا جی کہ جو بھی آپ نے بات کی ہے، الحمدللہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ہے، یہاں پہ ہمارا ماحول انتہائی اچھا ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں، میں تو ان کو لیڈر ہی کہتا ہوں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں انجینئر رانا عمران خان صاحب، یہ ان کی لیڈرشپ اور ان کے اندر جو ہمیں بلڈ کرنے کی ہے جذبہ ہے، یہ اس کی بدولت ہے۔ تو ہمارے جو آنریبل ڈی او صاحب ہیں، یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے، ان کی ویژن اور ان کی اس کام پہ جو لگن ہے اس کی بدولت الحمدللہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پہ ایک چاہے وہ سویپر ہے چاہے وہ آفیسرز ہیں، وہ سب سے پہلے ریسکیور ہیں۔ بالکل، ریسکیور کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے لوگوں کی جان بچاتا ہے۔ تو ہمارا سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کی جان بچانی ہے، وہ چاہے ہمارے ڈی او صاحب ہیں، ریسکیو سیفٹی آفیسر ہیں شوکت علی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، باقی جتنے بھی آفیسرز ہیں تمام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جسٹ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ جی بالکل، اور پھر مزے کی بات یہ کہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ میں نے جو ٹریننگ لی تھی وہاں پہ صرف ایک آفس کے، وہاں 3 تحصیلوں کے لوگ تھے، اور تینوں کا آپس میں اس طرح کی بانڈنگ تھی، اس طرح کا اچھا ایک وہ فرینڈشپ سرکل تھا کہ اس میں فیل ہی نہیں ہوا کہ جی یہ ملک وال ونگ کا بندہ ہے، یہ پھالیا کا، یہ منڈی بہاؤالدین کا، تو سب کی اپنی اپنی گروپنگ، بالکل ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ سب آپس میں جس طرح سے کولیبوریٹ کر رہے تھے سارے تھرو آؤٹ دا جو ہمارا تھا، تقریباً کافی ہیکٹک کام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ تو بڑا ایک جس طرح سے کر رہے ہیں آپ تو بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں، اتنے ہیکٹک کام کے باوجود آپ کا اتنا خوش اخلاق ہونا یا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا، تو یہ واقعی ایک بڑی زبردست بات ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ گلفام صاحب بور تو نہیں ہو رہے آپ تو ہم گلفام صاحب کی جانب جاتے ہیں، وائس آف منڈی بہاؤالدین۔ تو گلفام صاحب آپ آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ اچھا جی 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 بالکل، انجوائے کیجئے گلفام صابر صاحب کا ایک زبردست قسم کا ملے نغمہ۔ یہ تن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ کے، یہ وطن تمہارا
वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। माशाल्लाह गुलफाम साहब, बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपने वतन के साथ। तो असमत जावेद साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा क्योंकि ये एक इस तरह का प्रोग्राम है कि जिसमें हम रादर दैन ओनली डिस्कशन, हमारा एक और फोकस ये है कि हम आवाम को थोड़ा सा नॉलेज भी दें, थोड़ी सी अवेयरनेस दें। तो उस हवाले से मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि 1122 को कॉल करने का जो एक तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद ये कि किस किस एमरजेंसी सिचुएशन में 1122 को, मतलब आपकी डोमेन क्या क्या है? हाँ जी। सबसे पहली बात ये है कि 1122 में जो कॉल का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। जस्ट 1122 डायल करना है। कई लोगों का ये ख्याल होता है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट कोड है, हाँ यस, ये एक आपकी कन्फ्यूजन थी, वो दूर करने के लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने किसी तरह का कोई जो भी डिस्ट्रिक्ट कोड है उस तरह कुछ भी डायल नहीं करना, सिंपल यू हैव टू डायल 1122, दैट्स इट। और इससे बढ़कर ये होता है कई लोग इस डर की वजह से कॉल नहीं करते कि शायद हमसे कुछ जो है वो 1122 जो है वो उसके बदले में कुछ लेंगे, ठीक है। तो ये सर्विस जो है ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक तो बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे नंबर पे जो नंबर आपने डायल करना है इसमें आपने जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो डायल नहीं करना, जस्ट आपने 1122 डायल करना है। और 1122 आपने किस सूरत में डायल करना है? एमरजेंसी कंडीशन में डायल करना है। लोग बिरयानी की तरकीब पूछने के लिए, हाँ ये मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करना, मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाह रहा था क्योंकि हमारी बात की शायद वो वैल्यू नहीं जो आपकी बात की वैल्यू है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था आपसे कि आप थोड़ा सा इस हवाले से भी लोगों को अवेयरनेस दें कि जो फेक कॉल करके उधर, क्योंकि इधर एक फेक कॉल होगी, आप वो सुन रहे होंगे, लाइन बिज़ी होगी, उधर खुदा न खास्ता है कि इमरजेंसी आई तो वो वहाँ से वो कॉल कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे। तो बस उसी आपके बिरयानी का तरीका पूछते में, या जी घड़ी का टाइम ठीक करना है तो हमें टाइम बता दें, इस तरह के मजाक में बर्फ़ का भाव पूछने हैं। हाँ, तो इस तरह के आपके मजाक में किसी शख्स की जान जा सकती है। तो मजाक अपनी जगह, मजाक के लिए हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए हज़ार ज़राए हैं। और तो अगर आपने एंटरटेनमेंट देखनी हो तो 94 न्यूज़ पे बड़े ज़बरदस्त, बड़े चस्कोटेदार प्रोग्राम लगते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि जो पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हैं, आप उन्हीं को एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। इस तरह की जो एक
سیریس چیز ہے، اس کو جو ایک لائف سیونگ لوگ ہیں ان کا پلیز آپ ٹائم مت ویسٹ کیا کریں. جی سر کنٹینیو کریں پلیز. اس میں اس کا نقصان دیکھ لیں کیا ہوگا. جس طرح آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایک تو اس شخص کی جان چلی جائے گی جو ایمرجنسی کنڈیشن میں ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا جب ایک سائڈ پہ ایک شخص ہمیں فیک کال کر رہا ہے، اب جتنا بھی اس کا ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں شو ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اسے تو اس بات کا نہیں پتا، تو کل کو وہ دوبارہ کال کرتا ہے، ہمارے سامنے ریکارڈ اس کا موجود ہے، ہم نے اس کو بتایا ہے یا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے، اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کریں. تو بار بار کال کرنے کے بعد ہوگا کیا، ہم اس کو ہینگ کر دیتے ہیں اس نمبر پہ. وہ 1 ماہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا، وہی نقصان ہوگا. میں بڑے بہتر انداز میں سمجھانا چاہوں گا. جو بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے شیر آ گیا شیر، ہاں بالکل صحیح بات ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. پھر ایمرجنسی کنڈیشن میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو بھیا یہی ہے کہ جب شیر آ گیا تو پھر کال نہیں ہوگی، تو تب پھنس جائیں گے. نقصان یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مہذب شہری بنیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ آج ہمارے پاس ایسا ادارہ موجود ہے جو صرف آپ کے لیے سوچتا ہے، جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور بغیر اس کے بدلے سے، صرف دعاؤں کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھ کر آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک موقع سمجھیں کہ ہمارے پاس ایسا ادارہ موجود ہے، آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. تو باقی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، تو ٹریننگ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے دی جاتی ہیں. ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ ٹریننگ حاصل کرے. تو اس کے لیے میرا ڈپارٹمنٹ کمیونٹی سیفٹی ونگ جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے. آپ کی صرف ایک کال ہے کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے. آپ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر سکتے ہیں، 20 سے 25 لوگ 30 لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ہم آپ کے گھر جا کر آپ کو ٹریننگ کروائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ہمارا جو ہے کمیونٹی ریسکیو اسٹیشن ڈکلیئر ہے، آپ ہمارے پاس آفس میں آ سکتے ہیں، آفس میں آ کر آپ ہم سے ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو اس کی آپ کو سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے؟ سرٹیفکیٹ سر اس میں سرٹیفکیشن بھی ہے. اس میں ہمارے پاس BLS ٹریننگ ہوتی ہے، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے، کیڈٹ ٹریننگ ہے، تو مختلف ٹائپ کی ٹریننگ ہے، اور ان کے اکارڈنگ ان کے سرٹیفکیٹ، وہ اس کے سرٹیفکیٹ بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، زبردست. گلفام صابر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ سے ایک آخری چھوٹا سا سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات جو ہم سب سے بڑے امتحان میں اس وقت جو گزر رہے ہیں آپ کا وہ ہے کرونا. بالکل. اس حوالے سے میرے مائنڈ کے مطابق تو ہم کو جو ہے نا اسپیڈ پر خیال کرنا چاہیے، اور رش والی جگہ جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا اس کو ہاں جتنے SOPs ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. عید تہوار وغیرہ جو ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھر میں ٹائم گزاریں. ٹھیک ہے جی بالکل. گھر میں ٹائم گزار. اب آپ کو موقع ملا، پہلے پتہ ہر ایک کرونا ہوتا تھا جی کہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا ٹائم دیا فیملی کے لیے. پھر آپ بھاگ بھاگ کے باہر جائیں تو یہ بھیا آپ کے یہاں کا مسئلہ ہے، یہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے. تو سر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا میں. لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خود کو اور اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے دوبارہ ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں گے. لاسٹ کویسچن سر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کو اور خود کو بذات خود ہم کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے غریبان میں جھانکیں بجائے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے، دوسرے لوگوں پہ تنقید کرنے کے. تنقید لازمی کریں، لیکن تنقید کا جو مقصد ہے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تو لازمی کریں، لیکن اپنے غریبان میں ضرور جھانکیں کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ دوسرے کو بہتر لازمی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی احساس لازمی بندے کو کرنا چاہیے کہ میں کس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. جب ہم میں سے ہر شخص اپنی دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ صاف کرے گا تو پھر دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل اسی سے ہی ہم چینج لا سکتے ہیں. تو یہی تبدیلی کا مین پوائنٹ ہے، اور تبدیلی چونکہ ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اندر سے خود کو تبدیل کریں گے تو تب جو ہے یہ ملک بھی ترقی کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل تبدیلی واقعی اندر سے آتی ہے. ایک بڑی عام سی مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ انڈا جب کبھی باہر سے ٹوٹتا ہے تو اس میں ایک زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن جب بھی انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایک چوزا اس میں سے نکلتا ہے. تو مثال چھوٹی ہے لیکن اگر آپ سمجھیں تو بہت بڑی ہے.
کہ جب بھی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر ادھر وانڈرنگ کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکیں. اپنے اندر آپ کی تبدیلی آ گئی تو سمجھیں سب کچھ زبردست ہو گیا. تو میں سر بہت مشکور ہوں آپ کا 94 نیوز کی جانب سے کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکالے ہمارے لیے, اور عوام کو آپ نے جس طرح سے بریفنگ دی. گلفام صابر صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ 1122 جس طرح سے ہمیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے, تو اس نعمت کو آپ پازیٹیولی یوز کریں. جتنے آپ اس میں فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو یہ ایک عبادت بھی ہے. آپ اگر راہ چلتے فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ایسا پرابلم ہو گیا, تو آپ اگر اس کو بچانے کے لیے, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کال کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت ہے. تو آپ بھی اسی لسٹ میں آ جائیں گے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خود احتسابی کریں, خوش رہیں, خوش رکھیں. اپنے میزبان محمد عمر احسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.